तुम्हारी जन्नत यही है। अगर ये दोनों राजी हो गए जन्नत मिल जाएगी, अगर ये दोनों नाराज होके चले गए अब नमाज काम नहीं आएगी, रोजा काम नहीं आएगा, हज काम नहीं आएगा। सैकड़ों हज कर लो बचोगे नहीं। इसलिए कि जो माँ बाप को राजी रखता है, खुदा फरमाता है, रसूल पाक की हदीस है, माँ बाप की रजा खुदा की रजा है। माँ बाप अगर नाराज है खुदा भी नाराज है। खुदा को राजी रखना है तो पहले माँ और बाप को राजी रखो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम कैसे पता करें कि मेरी माँ, हम कैसे पता करें कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नहीं है। इस बात को गौर से सुनिए कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नहीं है, कैसे पता करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसे पता करना हो कि उसका खुदा, जिसे पता करना हो कि खुदा राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए, अपनी माँ को देखे, अपने बाप को देखे। अगर माँ बाप राजी है तो खुदा भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। आज पूरी दुनिया को हम मना लेते हैं लेकिन माँ बाप को नहीं मना पाते हैं। क्यों? माँ को माँ नहीं समझते हैं, बाप को बाप नहीं समझते हैं। यही वजह है कि बुढ़ापे में माँ बाप परेशान रहते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर जन्नत में जाना है, खुदा को राजी रखना है तो माँ को राजी रखो, बाप को राजी रखो। जिसकी माँ नाराज है औलाद से, जिसका बाप औलाद से नाराज है, उससे खुदा भी नाराज है, अल्लाह के रसूल भी नाराज है। अगर खुदा व रसूल को राजी करना है तो माँ को भी राजी करो, बाप को भी राजी करो। एक बहुत बड़े शायर ने कहा था कि जितने कमाते हो सब खर्च मत करना, कुछ बुढ़ापे में बचा के रखना। जितना कमाते हो सब खर्च मत करना, कुछ संभाल के रखना। सुना है कि बुढ़ापे में औलाद दुख के सिवा कुछ नहीं देती है। आज उनकी बात सामने है। आज जितने माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचते जाते हैं उसकी औलाद उसको उतनी ही तकलीफ पहुंचाते जाता है। लेकिन वो जानता नहीं है कि मेरी जन्नत यही है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बाल बच्चे को पालते हैं, सब ठीक है, लेकिन सब मत लुटा देना। बुढ़ापे में कुछ बचा के बुढ़ापे के लिए रखना। इसलिए कि जितना कमाते हो सब मत खर्च करना, कुछ संभाल के रखना। सुना है कि बुढ़ापे में औलाद दुख के सिवा कुछ नहीं देती है। आज देखिए माहौल क्या है हमारे मोहल्ले का, हमारे माशरे का, कि माँ बाप कई दिन से खा नहीं रहे ठीक से, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ बीमार है, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाप चल नहीं पाता है, बाप परेशानी में मुब्तला है, लेकिन औलादों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचता है वो बूढ़ा बुढ़िया है, कुछ दिन का मेहमान है, यूं ही चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, वो तो यूं ही चले जाएंगे। अगर नाराज होकर के चले गए तो आपकी जन्नत हमेशा के लिए गई और तकदीर में, मुकद्दर में दोज़ख हमेशा के लिए आ जाएगी। माँ बाप जन्नत है, जन्नत। बाप के कदम के नीचे जन्नत का दरवाजा है। अगर बाप राजी है जन्नत का दरवाजा खुलेगा। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अगर माँ ना राजी है तो फिर जन्नत मिलेगी। अगर ये दोनों नाराज है ना तो दरवाजा खुलेगा ना जन्नत मिल पाएगी। इसलिए अगर माँ बाप है, अगर माँ बाप आपसे नाराज है, उनका कदम पकड़ के माफी दुनिया में मांग लो, वरना अगर मर गए तो फिर आपको माफ करने वाला कोई नहीं होगा, ना आप जन्नत में कोई जा पाएगा। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा पाएगा।
اس لیے ہمیشہ اپنی ماں اپنے باپ کو راضی رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح پسندیدہ سنت ہے میرے آقا کی۔ تو اپنے بچوں کی شادی کیجئے نا تو سنت کے مطابق کیجئے۔ آج جو شادیوں میں ہوتا ہے کہ گھر سے لے کے دلہن کی گھر تک، یعنی لڑکوں کی گھر سے لے کر دلہن کی گھر تک یہ جو ناچتے کودتے جاتے ہیں نا، اس کا حساب میدان محشر میں اس گھر والے کو دینا ہوگا۔ اس لیے ان فضول کاموں سے بچیے، اور جہیز جیسی دولت مانگ کے مت لیجئے، یہ حرام ہے مانگنا۔ اور جو جہیز مانگتا ہے نا، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا موجود نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں دکھائی دے گا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس لیے جہیز نام کی حرام چیز کو مانگ کے اپنے گھر مت لائیے۔ اگر محنت کیجئے گا نا جائز طریقے سے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برکت آپ کو جائز کاموں میں عطا فرما دے گا، نیک کاموں میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے نیک کام کیجئے، جائز کام کیجئے، حرام کاموں سے بچیے، اور سنت سمجھ کر کے اپنی بچوں کی شادی کیجئے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دیندار گھرانے میں اپنا رشتہ کیجئے۔ بحیثیت مسلمان تو آپ کو دیکھنا یہ ہوگا ہم جہاں اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں اس گھر میں دین ہے کہ نہیں ہے، شریعت ہے کہ نہیں ہے، سنت پر چلنے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہے۔ ایسے گھر میں اپنے بچوں کی شادی کیجیے۔ جس گھر میں ناچنے والے لوگ ہو، شریعت کے خلاف چلنے والے لوگ ہو، ایسے گھر میں اپنے بچوں کی شادی ہمیشہ کے لیے مت کیجیے، کبھی بھی مت کیجیے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو لاکھ پتی ہو۔ اپنے بچوں کی اگر شادی دیندار گھرانے میں نہ کر کے دنیاوی گھر میں کرو گے، کبھی آپ کے بچے سکون سے نہیں رہیں گے۔ اس لیے شادی کرنا ہے، سکون دیکھیے کہ کہاں ملنے والی ہے، سکون کہاں ہے، تو سکون کسی دنیاوی گھر میں نہیں ہے، دینداری گھر میں ہے۔ جس گھر میں نبی کا قانون چلتا ہو، نبی کی شریعت چلتی ہو، نبی سے محبت کرنے والے لوگ جس گھر میں موجود ہو، اسی گھر سے آپ کو سکون ملے گا، اسی گھر میں آپ کو چین ملے گا۔ ورنہ ایسے گھر میں جہاں اللہ و رسول کا نافرمان رہتا ہو، ایسے گھر میں رشتہ ہرگز مت جوڑو، چاہے وہ کمانے والا، پیسہ والا، دولت والا، کچھ بھی ہو، ایسے گھر سے دور رہیے۔ اور آپ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو پہلے دین سکھائے، شریعت بتائے، نبی کی سنت بتائے، دین میں ایک بار ایک وقت نکالیے اور اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اپنے بچوں کو شریعت بتائیے، اپنے بچوں کو سنت سکھائیے، نبی سے محبت کرنے والی بات سکھائیے، اللہ سے محبت کرنے والی بات کو سکھائیے۔ یہ آپ پر ضروری ہے، آپ بحیثیت باپ ہیں تو آپ پر ضروری بنتا ہے اپنے بچوں کو جنتی والے راستے پر کھڑا کرنا۔ اگر جہنمی والے راستے پر کھڑا کرو گے اپنے بچوں کو تو وہاں بھی یہاں بھی پریشانی میں پھنسو گے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں پوچھ تاچھ بھی ہوگا کہ بحیثیت باپ تم نے اپنے بچوں کو کس راستے میں چھوڑ کے آیا، نمازی بنایا کہ نہیں ہے، شریعت پر چلنے والا بنایا کہ نہیں۔ اے میرے دوستو، آج ہمارے نوجوان سنت سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ کیوں ہے؟ اہم کردار جو ہے اس میں باپ اور ماں کا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں پہ سختی نہیں کیا،
کہ بیٹا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تم کو جب تک زندہ رہنا ہے تم پر نماز فرض ہے، ہر دن تمہیں نماز پڑھنا ہوگا۔ یہ ماں باپ نہیں بتاتے ہیں کہ تم کو روزہ بھی رکھنا ہوگا، شریعت پر چلنا بھی ہوگا۔ اے میرے دوستو، ماں باپ پر ضروری بنتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں پر سختی کرے اور کہے کہ تم مسلمان ہو، تم کو نماز پڑھنا ہوگا، شریعت پر چلنا ہوگا، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اور اگر بیٹا بہک رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذمہ دار بنیں گے قیامت کے دن وہاں آپ بھی۔ پوچھا جائے گا کہ فلاں کا باپ بنایا تھا، اس کو کس راستے پہ چھوڑ کے آیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارا پریوار، ہمارا خاندان، ہمارے گھر کے لوگ نبی سے محبت کرنے والا کب بنیں گے، سنت پر چلنے والا کب ہوں گے، نمازی کب بنیں گے، پکا سچا ایمان والا کب ہوں گے۔ اس بات کو ذہن میں لے کے گھومیے اور اپنے گھر والوں کو ان باتوں کو بتائیے اور سکھائیے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ آج آپ ہیں، کل چلے جائیں گے، یہ مسافر خانہ ہے۔ جس گھر میں آپ ہیں اس گھر میں کبھی آپ کا باپ رہتا تھا، کبھی آپ کا دادا رہتے تھے، آج وہ نہیں ہے، آپ ہیں۔ ایک دن آپ چلے جائیں گے، آپ کے بچے بچیں گے، ایک دن وہ بھی چلا جائے گا، اس کے بچے رہیں گے، گھر رہ جائے گا، مکان رہ جائے گا، لوگ چلے جائیں گے کہ بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ ہم سب کوئی اس بات پر اتفاق رکھے اور اس بات پر غور کریں کہ ہم بحیثیت گھر کا گارجن ہے، ہمارے گھر کے لوگ نماز کب سے پڑھیں گے؟ ہمارے گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بوڑھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ لوگ کب سے نمازی بنیں گے؟ اس بات پر سختی کیجئے، اس بات پر غور کیجئے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، آج ہماری ماؤں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر ایک بات آتی ہے ذہن میں، اور ہماری گھر کی عورتیں کہتی ہیں اپنے بچوں سے، فلاں کا بیٹا کماتا ہے، فلاں کا بیٹا اتنا پیسہ کماتا ہے، اتنا کماتا ہے، تو کب کمائے گا، تو کب پیسہ لائے گا، تو کب دولت کمائے گا؟ لیکن اے میری ماں بہنوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ سوال تیرا غلط ہے۔ پہلے تم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، فلاں کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا روزہ رکھتا ہے، تو کب رکھے گا؟ فلاں کا بیٹا نبی سے محبت کرتا ہے، تو کب نبی سے محبت کرے گا؟ فلاں کا بیٹا نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو کب کرے گا؟ جب آپ کا بیٹا نبی سے محبت کرنے والا ہوگا تو خود بخود وہ کمانے لگے گا، خود بخود وہ ترقی کرے گا۔ اس لیے ہمیں تعلیم یہ بھی دینی ہے، اے میرے بیٹے، فلاں کا بیٹا شریعت پہ چلتا ہے، تو کب نبی کی شریعت پر عمل کرے گا؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنی ہے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو جو ہے اللہ و رسول کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کے رسول اور اللہ کی فرمان پر سچے دل سے عمل کرتا ہے اور اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے خدا سے سچی محبت کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ گھر بنا لینا یہ کامیاب نہیں ہے، نوکری لینا یہ کامیاب نہیں ہے، پیسہ کما لینا یہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تو تب ہے جب آخرت کے لیے یہاں رہ کے کچھ تیاری کر لے وہاں جانے کے لیے، اور کچھ سامان اکٹھا کر لے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے ہم اپنا اچھا اعمال لے کے جائیں گے، نیک کاموں کو لے کے جائیں گے، تب ہم کامیاب یہاں بھی ہے، ہم کامیاب وہاں بھی ہے۔